अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नौजवानों के लिए पैगाम बाई मुफ्ती सलमान आज़ादी साहब। आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कीजिए ताकि इस वीडियो आपको देखने को मिले। आपके इस मजमे का वखार ये बताए कि यहाँ पर बैठे हुए लोग, यहाँ पर आए हुए लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए हुए लोग हैं। मुसलसल मैं देख रहा हूँ काफी देर से। नौजवानों, इस दुनिया की चकाचौंध तरक्की ने हमें बहुत सारी रूहानियत से महरूम कर दिया है। हमारे ये पाकीज़ा मजालिस ये मोबाइल के नजर हो गए, ये कैमरों के नजर हो गए। हर आदमी सेल्फी लेना चाहता है, हर आदमी फोटो लेना चाहता है, हर आदमी वीडियो लेना चाहता है। आप खुद यहाँ आए हैं तो मोबाइल को अपने पास रख लो, और अगर मोबाइल को ही सुनाना था तो किसी के हाथ में देकर भेज देते, आप घर बैठ जाते। ये मजमा मोबाइलों के लिए नहीं है, आपके लिए। बेशक बेशक आपके लिए है। आपका जहन और दिमाग हाजिर रहे यहाँ पर, बेशक। ये सोच करके कि मेरे मुस्तफा की बातें सुनाई जाएंगी, क्या बात। कुरान की आयातें कुरान की आयत पढ़ी जाएंगी, हदीस रसूल का जिक्र होगा। लेकिन इस तूफाने बलाखीज में आज हम देखते जा रहे हैं अदब हमसे निकलता चला गया। इसी को कहा था शायर ने, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। क्या बात, क्या बात। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये तरक्कियों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। मेरे अजीजों, यहाँ इंसानों से ज्यादा कैमरे घोड़ों की शक्ल में बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें मैं महसूस कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे असलाफ के जो जलसे हुआ करते, हमारे बुजुर्गों के जो जलसे होते थे, उसके बारे में कभी आप मालूमात हासिल करें। वो कैसे जलसे हुआ करते, उलमा का अदब कैसा होता, मशाइख का अदब कैसा होता। बड़ों से पूछे तो पता चलेगा, उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो हिलता नहीं। इस तरह से वो लोग मुतवज्जे होते, और आने वाला बावजू आता, अदब के साथ आता, और बोलने वाला भी इखलास के साथ बोलता। ये सारी रूहानियत अगर खत्म हो गई तो इन जलसों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ पान खाए हुए, गुटखा खाए हुए लोग मजलिस रसूल में अगर खड़े होकर सुनना चाहते हैं, नुक्कड़ पर और सड़क पर, मैं समझता हूं महफिल रसूल की बेहुरमती है। सैयदना शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मुतालिक एक बात मुझे मिली थी। आप हुक्का नोशी फरमा रहे थे, और इसी असना में आपको कहीं से मीलाद के पढ़ने की आवाज आई। आप वो हुक्का फेंक दी और मजलिस मीलाद में चले गए, जाकर के बैठ गए। और मीलाद पाक में जो मद्दाह रसूल थे वो कसीदा ऐसा पढ़ते रहे कि शेख साहब मगन हो गए, मस्त हो गए, और वज्द तारी हुआ। इसी असना में आपकी आंख लग गई महफिल में आंख लगी, देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मजलिस मिलाद में हुजूर तशरीफ लाए, लेकिन शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं रसूल पाक का चेहरा सुर्ख था, गजबनाक थे। मैंने अर्ज किया, सरकार आप तशरीफ लाए हैं इस महफिल पाक में, लेकिन चेहरे पर गजब के आसार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहद्दिस देहलवी से कि अब्दुल अजीज तुझे शर्म नहीं आती, उसी हुक्के के मुंह से मेरी महफिल में आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का अदब नहीं करोगे, वो इश्क रसूल कहां से आएगा। यहां से क्या बोला जा रहा है, क्या पहुंचाया जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो होना जरूरी है। इसीलिए मैं आज बरमला इजहार करता हूं कि आज मुझे प्रोग्रामों वाला एक मुकर्रिर बनाकर लोग हर जगह घुमा रहे हैं ताजिया की तरह। मैंने ये देखा है, और इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट और शौक नहीं था इन जलसों का। मैं मस्जिद में खिताब करना ज्यादा पसंद करता कि वहां पाकीज़ा माहौल होता है, अदब से लोग बैठते हैं और सब बावजू हुआ करते हैं, और दिल में बात उतरती भी है। लेकिन अगर बाहर भी हम महफिल कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, जिम्मेदारी आपकी है कि इसको भी मस्जिद जैसा माहौल बना दे। बेशक बेशक। रूहानियत इतनी आ जाए कि हम इन दुनियावी लग़वियात से
فارغ ہو کر خالص میرے آقا کی محبت میں تشریف رکھے. بے شک. بس یہ چند جملے شروع میں مجھے عرض کرنے تھے، اصلاح کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے. اور ان جلسوں کے طور طریقوں کو بدلے. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے 3 رکن ہوتے ہیں جلسے کے. 3 رکن ہوتے ہیں جلسے کے. ایک بولنے والا مقرر، دوسرے انتظام کرنے والی انتظامیہ، تیسرے آڈینس سننے والی پبلک. جلسے کے یہ 3 رکن ہیں، اور تینوں میں اگر کہیں سے اخلاص ختم ہوا یہ جلسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آنے والے لوگ بھی مخلص ہوں، بولنے والا آدمی بھی مخلص ہو، جلسہ سجانے والی انتظامیہ کمیٹی بھی مخلص ہو، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہو، ان جلسوں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے، بہت اثر ہوا کرتا ہے. لیکن تینوں میں بھی آج دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزوں، جلسہ کرنے والے اس لیے کرنے لگ گئے کہ کمپٹیشن کرنا ہے. انہوں نے اتنا بڑا کیا، ہم اس سے بڑا کریں گے. انہوں نے اس مقرر کو بلایا تھا، ہم اس مقرر کو بلائیں گے. انہوں نے اتنا خرچہ کیا تھا، ہم اتنا چندہ کریں گے. آنے والی پبلک بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے آنے لگ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں، ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں. بولنے والا بھی یہی سوچنے لگ گیا کہ ان کے اوپر کتنی دھونس جما سکتا ہوں، ان لوگوں کو کتنا میں اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہوں. اللہ شاہد ہے، میں اس چیز کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں. پورے مجمع میں آپ بھی خاموش بیٹھے رہے، ناظم اجلاس بھی، اور جن کے ہاتھ میں مائک ہے یہ بھی. آپ دل میں سبحان اللہ کہیں اور دل میں ہی نعرہ لگائیں. میری بات مکمل ہونے تک توجہ سے سنتے رہیں. یہ خاموشی اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ چوک پر نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ ہوگا یہ کہ راستے پر شور شرابہ اور سڑکوں کو جام کیا جانا لوگوں کی نظر میں یہ عیب معلوم ہوتا ہے. لیکن اسی ماحول کو ہم بدل کر کے بھی جا سکتے ہیں. یہ ہمارا شیوا ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو 1 منٹ میں پورا سناٹا طاری کر سکتی ہے. بے شک. کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا، ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو، چائنا کی ہو، ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم ترتیب دے دیں گے. رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، چائنیز اور ایکٹیو ہیں، 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے. اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی. امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو، کسی کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، سب کی صفیں خود درست ہوتی ہیں. بے شک. بے شک. بے شک. یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے. بے شک. بے شک. مسجدوں میں، جمعہ میں، عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو. ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہیں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. اے نوجوانوں، دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں، دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے، اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیں. قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے، اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں. جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے. یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا. نہیں، دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں.
اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا. جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء، یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا، علم والا زندہ ہے. اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں، اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو دونوں برابر ہے. جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا. جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا، اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا. غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی. لیکن علم کو کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے. جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں، وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے، برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو مجھے بڑا گرو ہے اور فخر ہے، ہماری ہی خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے. بے شک کیوں؟ بے شک اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی. کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے. لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی، پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے. علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا. علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، کیا بات، بے شک بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، بے شک. زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے. علم اس لیے سکھایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، نوکری کے لیے نہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے. میرے عزیزوں قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے. آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے. اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں. وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر. کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نویں میں، 20ویں میں پڑھیں گے. وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا. اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن. آؤ چلو ہم قسم کھاتے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین. یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے. سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں. بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں. بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوبڑ کھابڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے. بارش ایک ہی ہے. قرآن بارش ہدایت ہے، جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے گا، سبحان اللہ، بے شک، واہ. اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا.